अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ जी डियर लिसनर्स, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। माज़रत ख़्वाह हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा नए नावल के लिए। दरअसल मैंने मोबाइल जो है वो रीसेट किया है, तो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हो गई हैं। एप्लीकेशंस को दोबारा से करना, मोबाइल रीसेट करना बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आप बिल्कुल नया मोबाइल आप लेकर आओ और फिर उसके साथ आपको जो है वो बहुत खपना पड़ता है। उस पर एप्लीकेशंस करनी पड़ती हैं, तस्वीर करनी पड़ती हैं डाउनलोड और बहुत सारी चीज़ें। तो इसी वजह से मुझे जो है वो आप लोगों को इंतज़ार करवाना पड़ा। और आप सब ने जो फ़रमाइशें की थी वो भी अब मेरे मोबाइल में मौजूद नहीं है, फ़ोल्डर डिलीट हो चुका है। तो आप सबसे गुज़ारिश है कि आप लोग फिर से नावल्स की फ़रमाइश कर सकते हैं। पहले कौन से नावल थे, किसने क्या फ़रमाइश की थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। और आप सबसे एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप किसी नावल की फ़रमाइश करें, कोई नावल सजेस्ट करें, तो प्लीज़ उसे यूट्यूब पर जो है वो सर्च कर लिया करें। अगर वो यूट्यूब पर मौजूद हो तो ऐसे नावल की फ़रमाइश ना किया करें, आप उसे वहीं से सुन लिया करें। मैं ऐसा नावल अपलोड नहीं कर सकती क्योंकि वो लोगों ने बहुत पहले से सुना होता है, तो उस पर व्यूज़ नहीं आते हैं, चैनल ग्रो नहीं करता। और जिन्होंने नया नावल सुना होता है वो बोर होते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरा नावल पहले से सुना होता है, तो वो उसके ख़त्म करने का इंतज़ार कब तक कर सकते हैं। तो आप सबसे यही गुज़ारिश है कि कोई नावल भी रिक्वेस्ट करने से पहले आप लोग उसको सर्च कर लिया करें। और अगर वो ऑडियो में मौजूद है वो सुन लें, अगर वो इनकम्प्लीट है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, क्योंकि मैं जब सर्च करती हूँ तो ज़ाहिर है मुझे वो सर्च में ऑडियो में मिल जाता है, तो मैं ये चीज़ नहीं देखती कि उसके कितनी एपिसोड हैं, वो मुकम्मल है या नहीं है। इतना टाइम नहीं होता है। मैं सिर्फ़ ये देखती हूँ कि ऑडियो में कोई भी एपिसोड मुझे मिल जाती है, तो मैं यही सोचती हूँ कि वो ऑडियो में मौजूद है, तो मुझे नहीं पता होता वो कंप्लीट है या नहीं है, मैं फिर उसे शेयर नहीं करती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें आप देख लिया करें पहले से और ये कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिया करें कि आप सर्च कर चुके हैं और वो इनकम्प्लीट है, तो इसलिए आपने उसकी फ़रमाइश की है, ताकि मेरे माइंड में भी ये बात रहे और मैं सर्च करने पर उसे छोड़ ना दूँ। चलिए बढ़ते हैं आज के नावल की जानिब। ये तवील नावल है, मैं शुरुआत कर रही हूँ। ड्यूरेशन आपको जो है वो कम मिलेगा क्योंकि मैं मसरूफ़ होने वाली हूँ बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से जो है आप लोगों को इंतज़ार ना करना पड़े, डेली एपिसोड मिलती रहे। तो मेरी कोशिश है कि मैं एपिसोड जो है इसकी रिकॉर्ड करके रखूँ, लेकिन उसके लिए मुझे ड्यूरेशन कम करना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा एपिसोड लॉन्ग ड्यूरेशन की जो है वो अपलोड नहीं कर सकती, रिकॉर्ड करके भी नहीं रख सकती। मेरा गला जो है वो दर्द करने लग जाता है। और दोनों चैनल पर क्योंकि मैंने अपलोड करना है, तो दोनों चैनल पर ही आप सबको इंतज़ार नहीं करवा सकती। एक नावल ऑलरेडी जारी है, ये भी दूसरा शुरू हो रहा है, तो दोनों की एक साथ रेगुलर अपलोड कर सकूं उसके लिए मुझे ड्यूरेशन जो है वो कम करना पड़ेगा। अगर मैं लॉन्ग ड्यूरेशन की करूंगी तो फिर आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा कि फिर आप बैठे रहेंगे, 1 दिन या 2 दिन के गैप से मैं अपलोड कर सकूंगी फिर। तो इसी वजह से ये मेरी जो है मेरी अपनी ख्वाहिश है कि मैं आप लोगों को इंतज़ार ना करवाऊँ, एपिसोड रेगुलर देती रहूँ, लेकिन ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा कम कर दूँ। बहरहाल वक्त की साथ है, अगर वक्त मैनेज होगा तो आप लोगों को बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर टाइम मैनेज नहीं हो सका तो आप लोगों को एपिसोड के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। डिले भी हो सकती है और ड्यूरेशन जो है वो हाफ़ आवर का हो जाएगा। 30 मिनट्स की एपिसोड जो है वो मैं कर दूँगी। मसरूफ़ियत पर डिपेंड करता है। फ़िलहाल बढ़ते हैं कहानी की जानिब। आज बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। कहानी का नाम है ख्वाब, ख्वाहिश और ज़िंदगी। मुसन्निफ़ा है राबिया रज़ाक और आज आप सब सुनेंगे किस्सा नंबर 1। ऊंची नीची पगडंडियां और गिरते पड़ते कदम, चेहरे पर बेजारी और खौफ के ढेर सारे रंग लिए। कभी आसमान की तरफ निगाह डालता और कभी बेसिमत रास्तों पर। या अल्लाह, ये सफ़र कब ख़त्म होगा? नानो, आपने भी मुझे कहाँ फंसा दिया है? उसने पत्थर को ज़ोरदार ठोकर रसीद की और छोटे से सफरी बैग को एक कंधे से दूसरे कंधे पर मुंतकिल करते हुए कदमों की रफ्तार तेज़ कर दी। दाएं जानिब तह दर तह खेतों की एक तवील कतार उसके साथ साथ चल रही थी और वो सोच रहा था, यकीनन ये रास्ता किसी आबादी पर जाकर ख़त्म होगा। मगर ये रास्ता होता तो तब ना। वो तो जाने किन ऊंची नीची ढलवानों में फंस गया था, साफ दिखाई दे रहा था। मुद्दतों इस रास्ते पर कोई आया ना गया, वरना कदमों के धुंधले धुंधले निशानात तो होते, जो अमूमन ऐसे इलाकों में लोगों की आमदोरफ्त की वजह से बन जाते हैं। आह लोग! कच्ची सड़क पर हिचकोले खाते सफ़र ने अच्छी तरह बावर करा दिया था कि यहाँ आदमजाद नापैद है। तो फिर राजा साहब, आप इन जंगलों में क्या कर रहे हैं?
لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بالکل ہی دنیا کے آخری کونے میں گھر بنا لیا جائے اور رشتہ دار اسلام آباد میں بسا رکھے ہیں۔ 1.5 گھنٹے کی طویل اور کٹھن مسافت نے اسے اس قدر نڈھال کر دیا تھا کہ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پیروں میں پتھر باندھ کر چل رہا ہے۔ خنک موسم کے باوجود جسم کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پھولے سانس کے ساتھ لڑکھڑا کر گرتا، ایک بڑے نیلگوں پتھر پر دھپ سے بیٹھ گیا۔ وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے نانوں سے ڈانٹ کھا کر راجہ ہاؤس میں آنے کا فیصلہ کیا تھا اور ان سے مکمل جغرافیائی اتا پتہ بھی سمجھنے کی زحمت نہیں کی۔ یقیناً غلطی میری ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کھڑا ہو گیا۔ سورج بادلوں سے آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ گھڑی پر نگاہ کی تو پتہ چلا کہ شام بھی اب اپنے محور سے دور نہیں، اور گہری ہوتی شام تو اسے ضرور کسی وحشی درندے کی غذا بنا سکتی تھی۔ وہ بھاگنے کسی انداز میں اونچی نیچی پگڈنڈیوں پر چلنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے سامنے یہ جو چھوٹی سی پہاڑی نما ڈھلوان ہے، یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اسے عبور کرنے کے بعد ہی وہ خود کو کسی قابل گردان سکے گا۔ اور پھر ہوا بھی یہی۔ بکری کی طرح ادھر ادھر چھلانگیں لگاتے لگاتے وہ بالآخر اس پہاڑی کی چوٹی تک جا پہنچا تھا، اور چوٹی پر کھڑے ہو کر اس نے گرد و پیش کا جائزہ لیا تو خوشی سے باتیں کھل گئیں۔ سامنے جھاڑیوں سے بھرا ریتلا میدان تھا، اور میدان کے پس منظر میں نادیدہ ستونوں پر کھڑی سرسبز بلندیاں، اور ان بلندیوں پر آباد گھر اسے ورطۂ حیرت میں ڈال گئے تھے۔ کس قسم کے لوگ ہیں ہوا میں معلق؟ اس کے پیروں میں بجلی سی دوڑ گئی تھی۔ اب وہ ہرن کی طرح کلانچیں بھرتا ہوا نیچے کی طرف اترنے لگا تھا۔ جھاڑیاں، سنگریزے، کچھ بھی نہ دیکھ رہا تھا۔ وہ جلد از جلد کنکریٹ کی اس سڑک تک پہنچنا چاہتا تھا جو اوپر سے بل کھائے سانپ کی طرح نظر آ رہی تھی، اور اس کے اختتام پر سرسبز درختوں میں گھرا ہوا وہ سرخ کھپر مل کی چھت والا گھر تھا جس کی تلاش میں آج اس نے زندگی کی سب سے بڑی مشقت کی تھی۔ بنیادی طور پر وہ پرسکون مزاج کا انسان تھا۔ اس کے اندر سیاح والی بے چینی اور مسافروں والا حوصلہ مفقود تھا۔ MSc فارسٹری کے رزلٹ کے انتظار تک وہ خوب آرام کرنا چاہتا تھا، میوزک اور فلمز انجوائے کرنا چاہتا تھا کہ محکمہ جنگلات میں یہ پرکشش جاب اسے آفر ہو گئی تھی۔ دراصل اپنے ڈپارٹمنٹ میں اس کی اب تک کی کارکردگی آؤٹ اسٹینڈنگ رہی تھی، اور مختلف پروجیکٹس کے پریکٹیکل کے دوران بھی اس نے اپنی دلچسپی اور صلاحیت کا بھرپور ثبوت دیا تھا۔ پھر نانوں کی دعائیں بھی تھیں کہ وہ اپنے ساتھیوں سے ایک قدم آگے نکل گیا تھا۔ ضابطے کی ضروری کارروائیوں تک اسے میرپور آفیسرز ہاؤس میں رہنا تھا، مگر نانوں نے آتے ہوئے ایک ایڈریس تھما دیا تھا۔ وہ ان کے حکم عدولی 1 ہفتے تک کرتا رہا، مگر اس بار ان کے لہجے کی سختی نظر انداز نہیں کر سکا۔ وہ پرسکوت سی فضا میں گہرے سانس لیتے ہوئے آہنی گیٹ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ سوچ رہا تھا وہ کس خوشی میں یہاں چلا آیا ہے۔ مین گیٹ پر جدید سیکیورٹی سسٹم انٹرکام کی موجودگی نے اس کی تھکن کو شدید قسم کی حیرت میں بدل دیا تھا۔ نانوں کے رشتہ دار بھی خوب ہیں، عمارت کا یہ حال ہے اور شہر میں گھر تک نہیں بنا سکے۔ وہ اپنے لیے تعارفی جملے ترتیب دیتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ باوردی سیکیورٹی گارڈ نے ضروری تفصیلات جاننے کے بعد اس کے لیے مین گیٹ یوں کھولا تھا جیسے وہ لینڈ کروزر میں بیٹھا ہو۔ او بھائی، میرے لیے یہ چھوٹا گیٹ بھی کافی تھا۔ زبان سے پھسل ہی گیا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ اندر کا راستہ دکھایا تھا، اور وہ 2 قدم ہی چلا تھا کہ ایک اور ملازم خدمت کو حاضر ہو گیا۔ لائیے صاحب، یہ سامان مجھے دیجیے، آپ کے لیے گیسٹ روم کھول دیا ہے۔ راجہ صاحب شام کی چائے پر مہمانوں سے ملاقات کرتے ہیں اور وہ وقت گزر چکا ہے۔ آپ سے ڈنر میں ملاقات کریں گے، تب تک آپ فریش ہو کر ریسٹ کیجیے۔ کس قدر نستعلیق ملازم تھا اور با اعتماد بھی۔ اس کا اعتماد رخصت کرنے کے در پہ وہ جو چند لمحے ٹھہر کر خوبصورت سے لان کا جائزہ لینا چاہتا تھا، اس کے انداز سے مرعوب ہو کر ادھر ادھر دیکھے بغیر چل پڑا۔ نیا ماحول، پر اسرار سی خاموشی اور مشینی آدمی، یقیناً اسے بہت سوچ سمجھ کر یہاں کا مہمان بننا ہوگا۔ وہ گیسٹ روم کے دروازے پر رک کر اپنے جوتوں کا جائزہ لے رہا تھا جو یہاں تک کی مسافت میں اپنی قدر و قیمت کھو چکے تھے، جبکہ دروازے کے اندر وال ٹو وال بچھا قیمتی کشمیری قالین چکنی مٹی سے اٹے جوتوں تلے آنے کے لائق ہرگز نہیں تھا۔ اس نے طبیعت کی نفاست سے مجبور ہو کر باہر ہی جوتے اتار دیے اور محتاط قدموں سے اندر داخل ہو گیا۔ ملازم اس کا بیگ رکھ کر واپس جا چکا تھا۔ نرم قالین میں دھنسے پاؤں کو جیسے امان مل گئی تھی۔ تھکن سے چور چور تلوے مخملی سبزے جیسی سکون آفرین نرماہٹ سے محظوظ ہونے لگے تھے۔ وہ جہازی سائز بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں لیٹ گیا۔ رات کے کھانے میں بہت وقت ہے، پہلے مجھے آرام کرنا چاہیے۔
اس نے طمانینت بھری سانس لے کر کمرے کا جائزہ لیا جس کی ہر چیز اعلیٰ ذوق کی مظہر تھی۔ وہ مکمل سستانے کے موڈ میں تھا کہ وہی ملازم دستک دے کر اندر آ گیا۔ راجہ صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سنجیدہ سا انداز تھا، مگر وہ تو رات کے کھانے پر وہ جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ ممکن ہے آپ ان کے خاص مہمان ہوں۔ تقریباً اس کے ہم عمر ملازم کے چہرے پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ آئی تھی اور اس کا دل خواہ دھڑک اٹھا تھا۔ میں فریش ہونا چاہتا ہوں، اس نے اپنی ابتر حالت کی طرف اشارہ کیا۔ بہتر جناب، میں تھوڑی دیر میں حاضر ہوتا ہوں۔ وہ واپس پلٹ گیا تھا۔ توبہ ہے، کیسا درباری ماحول ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے واش روم میں گھس گیا۔ کپڑے تو ٹھیک ہی تھے، البتہ چہرے پر زمانے بھر کی بیزاری سجی تھی۔ اچھی طرح رگڑ کر ہاتھ منہ دھونے اور بالوں میں برش کرنے کے بعد وہ خود کو خاصا فریش محسوس کر رہا تھا۔ آئینے میں اچھی طرح اپنا جائزہ لینے کے بعد خود کو اوکے کیا تھا اور جوتوں کے بجائے پشاوری چپل پہن کر وہ تیار کھڑا تھا کہ ملازم نے دستک دی۔ آئیے سر۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے پھر اس کے دل کی دھڑکن بے تال ہوئی تھی۔ کاش میں نے نانو سے یہی پوچھ لیا ہوتا کہ یہ محترم کیا شے ہیں تو اس وقت اتنا کانشیس نہ ہوتا۔ دراصل یہ سب کچھ اس کی توقع کے برعکس تھا۔ جب نانو نے اس سے راجہ صاحب کا سرسری تذکرہ کرتے ہوئے ان کے گھر جانے کی تاکید کی تو وہ بالکل بھی دھیان سے ان کی باتیں نہیں سن سکا تھا۔ اس کا پکا ارادہ تھا کہ وہ میر پور پہنچ کر آفیسرز ہاؤس سے صرف ضرورت کے وقت ہی باہر نکلے گا۔ پیدل چلنے کا وہ ویسے بھی چور تھا اور ایڈریس ڈھونڈنا یہ ایک اور مرحلہ تھا۔ پھر یہاں کا قابل اعتبار موسم، صبح دھوپ، دوپہر میں بارش اور شام سے پہلے آسمان پر کوسے قزح کی شرارت۔ اس نے بہت کچھ سوچا تھا مگر یہ نہیں سوچا تھا کہ راجہ ہاؤس میں ایک جدید دنیا اس کی منتظر ہوگی اور پروٹوکول الگ، گویا وہ کسی پرائم منسٹر ہاؤس میں آ گیا ہو۔ اس کی نظریں وسیع و عریض راہداری میں آویزہ قیمتی پینٹنگ اور وال پیپر پر جمی تھی۔ ملازم راہداری عبور کر کے ایک دروازے پر رک گیا تھا۔ راجہ صاحب اندر تشریف رکھتے ہیں، اس نے دروازہ کھول کر کہا اور خود بائیں طرف مڑ گیا۔ السلام علیکم، بھاری پردے ہٹا کر اس نے اندر قدم رکھتے ہی کہا۔ وسیع و عریض ہال کمرے میں اس قدر سکوت تھا کہ اسے اپنی ہی آواز کا ارتعاش دیر تک محسوس ہوا۔ وعلیکم السلام، دریچے کے سامنے کھڑی شخصیت نے پلٹ کر بڑی گونجدار آواز میں جواب دیا تھا اور اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے۔ نظریں سامنے کھڑی شخصیت سے ٹکرا کر واپس نہیں پلٹی تھیں بلکہ کمرے کی پراسرار سی فضا میں معلق ہو گئی تھیں۔ چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس لمحے عاشر عباس کے دل و دماغ صرف طوفان کی زد میں ہیں۔ راجہ طارق محمود، وہی چند قدم چل کر اس کے پاس آئے تھے اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ عاشر عباس، اس کا ہاتھ میکان کی انداز میں اٹھا تھا۔ گرم جوشی کا فقدان دونوں طرف ہی تھا۔ شاید دونوں فریقین ان لمحات میں اپنے اپنے احساسات سے نبرد آزما تھے، سرد موسم کی قہر میں لپٹے ہوئے احساسات۔ راجہ عاشر عباس، انہوں نے جتانے والے انداز میں کہا اور وہ یکدم ان لمحوں کے طلیسم سے آزاد ہو گیا جو اس کی خود اعتمادی اور حاضر دماغی کے لیے خطرہ بن گئے تھے۔ مجھے لوگ عاشر عباس کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ اسے اپنا ہی لہجہ اجنبی لگا تھا۔ ویل سیڈ، مگر تم اپنے پورے نام سے تو واقف ہو۔ ان کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ ہلکی سی چھپ دکھلا کر غائب ہو گئی تھی۔ عاشر لمحوں کے طلیسم سے آزاد ہو گیا تھا، اس لیے اب نظر بھر کر ان کا جائزہ لے رہا تھا۔ عمر کے اس خوبصورت دور میں ان کی دلکشی اور وجاہت میں اضافہ کرتے گرے بال سلیقے سے جمے ہوئے تھے۔ کشادہ پیشانی پر کوئی شکن نہیں تھی اور نہ ہی چہرہ کسی مالی اور ذہنی ناآسودگی کی چغلی کھا رہا تھا۔ سرمئی کھدر کا سوٹ اور سیاہ شال ان پر بے حد جچ رہی تھی اور سرخ و سفید چہرے پر نرمی کا تاثر اسے اپنی طرف بلا رہا تھا، مگر وہ اپنی جگہ جمع کھڑا تھا۔ دل نادان تو بھاگنے کی ترغیب دے رہا تھا، لیکن کوئی غیر مرئی قوت تھی جو اس کے قدموں کی زنجیر بن گئی تھی۔ وہ اس وقت گہری سبز آنکھوں کے حصار میں بری طرح مقید ہو گیا تھا۔ گلے نہیں لگو گے؟ شخصیت کا سارا کروفر آن کی آن میں باپ کے پرشفیق روپ میں ڈھل گیا تھا۔ یہ اس کی نظروں کا دھوکہ تھا یا ان لمحوں کی انکہی سچائی کہ راجہ طارق محمود کی سبز آنکھوں کے کنارے بہت تیزی سے سرخ ہوئے تھے اور اگلے ہی لمحے وہ ان کے کھلے بازوؤں میں سما گیا تھا۔ حال کمرے کے ٹھہرے ہوئے جامد سناٹے میں دو نفوس کی گہری سانسوں کے ارتعاش کے علاوہ اور کوئی آواز نہ تھی۔ وقت اپنی گردش روک کر ان دونوں کے چہروں پر پھیلے ناقابل فہم تاثرات کو کینہ توز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ تو انگلینڈ میں تھے نا؟ یہ تکلیف دہ سکوت عاشر نے توڑا تھا، جس کے چہرے پر پھیلی سرخی اندرونی کیفیت کی غماز تھی۔ وہ مضطرب تھا نہ مسرور، اور یہ بھی سمجھنے سے قاصر تھا کہ ایک مدت بعد باپ کو سامنے دیکھ کر کس رد عمل کا مظاہرہ کرے۔
اس نے اب تک کی زندگی میں صرف ایک ہی رشتے کو قریب سے بڑھتا تھا، اور وہ رشتہ نانوں کا تھا، جن کی محبت اور توجہ کے ہر رنگ کو اس نے پورے استحقاق کے ساتھ وصول کیا تھا۔ وہ اس کے لاڈ بھی اٹھاتی تھی اور اس پر کڑی نظر بھی رکھا کرتی تھی۔ شاید اسی لیے وہ ماں باپ کی کمی کو اپنی کمزوری اور محرومی نہیں بنا سکا تھا۔ اور ویسے بھی بہت چھوٹی سی عمر میں نانوں نے جب اسے شہزادے اور شہزادی کے ملن کی کہانی سنانے کے بجائے ماں اور باپ کے ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے بچھڑنے کی حقیقی کہانی سنائی تھی تو اسے صبر آ گیا تھا، اور نانوں نے یہ بھی کہا تھا، بس اللہ کی مرضی یہی تھی۔ تب وہ اس جملے کی گہرائی سے واقف نہیں تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جس طرح وہ زندگی کے ہر رنگ و آہنگ کے ساتھ سمجھوتا کر کے مطمئن ہوتا گیا تو اس نے جانا کہ انسان کی حیثیت وقت کی بساط پر بچھے مہرے سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ تو بازیگر پر منحصر ہے کہ وہ کس وقت کون سی چال چل جائے۔ زیادہ دن نہیں ہوئے مجھے یہاں آئے ہوئے، مگر یہ محل نما مکان اور باغات کا سلسلہ، وہ محض سوچ کر رہ گیا۔ آپ کا گھر بہت اچھا ہے، اس نے تکلیف دہ خاموشی سے گھبرا کر کہا۔ ہاں، یہ مکان بہت اچھا ہے، زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں اس کو فرنشڈ ہوئے۔ ان کی آواز ان کی شخصیت کی طرح مرعوب کر دینے والی تھی۔ وہ ایک بار پھر سوچ میں پڑ گیا تھا، اب کیا بات کرے، جبکہ راجہ طارق محمود کی سحر انگیز نگاہیں اس پر جمی تھیں۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کے خد و خال کشادہ پیشانی پہ بکھرے بال، بڑی بڑی آنکھیں، اس کی نشست کے پرتکلف سے انداز میں وہ اپنی نوجوانی کا عکس دیکھ رہے تھے۔ سفر کیسا رہا؟ سفر؟ اس دکھ بھری داستان کا احوال نہ ہی پوچھیں تو اچھا ہے۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا تھا، اور یہ مسکراہٹ انجانے میں ان کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ گاڑی تو یہاں لنک روڈ تک آتی ہے اور پرائیویٹ گاڑیاں گھر تک۔ میں شاید آگے چلا گیا تھا، نانوں نے ایڈریس بھی تو اس انداز سے سمجھایا تھا کہ میں اندازے سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ اس نے ذرا سا توقف کیا۔ مگر آپ یہاں کیوں رہتے ہیں؟ وہ اپنے مخصوص انداز میں جھنجھلا کر بولا۔ مائی سن، یہ ہماری آبائی زمین ہے، جس گھر میں تم بیٹھے ہو، یہاں پر ہمارے دادا پردادا کا کبھی گھر ہوا ہوگا۔ ہم بزرگوں کی نشانیوں سے بھلا کیسے دستبردار ہو سکتے ہیں؟ دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں رہ لیں، مگر اپنی مٹی کی کشش پیچھا نہیں چھوڑتی۔ وہ اپنی مخصوص گونجدار آواز میں مخاطب تھے۔ اوہ، وہ محض ہونٹ سکیڑ کر رہ گیا۔ خالہ جان کی صحت کیسی ہے؟ خالہ جان؟ اس نے استفہامی نگاہوں سے دیکھا۔ تمہاری نانو میری خالہ بھی تو ہیں۔ وہ اس کی بے خبری پر مسکرا دیے تھے۔ آپ خود ان سے کیوں نہیں ملتے؟ وہ آہستہ آہستہ اس صورتحال سے مانوس ہو رہا تھا۔ برسوں پہلے ایک خلیج حائل ہوئی تھی دونوں خاندانوں کے درمیان، جسے گزرتے وقت نے وسیع تر ہی کیا ہے۔ حالانکہ وقت تو مرہم ہی رکھتا آیا ہے، اب تو کوئی ملال بھی باقی نہیں۔ پھر بھی ایک احساس زیاں جو وہاں پہنچ کر شدید ہو جاتا ہے، اور شاید وہ بھی اسی کیفیت میں گر جاتی ہیں۔ اس لیے تکلیف دہ یاد کی پرچھائیاں ان کے چہرے پر ہلکورے لے رہی تھی، اور پہلی بار عاشر کا دل چاہا کہ اس احساس زیاں کے وہ محرکات جاننے کی کوشش کرے جو آج تک اس کی نظروں سے پوشیدہ رہے۔ نانو اپنی زندگی میں ہلچل مچائے رکھتی ہیں، خود بھی فٹ رہتی ہیں اور دوسرے کو بھی فٹ رکھتی ہیں۔ یقیناً انہیں ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو اس وقت مجھے بہت مایوسی ہوتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسا میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوچا تھا اسے ویسا ہی پایا۔ بیٹا؟ اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ ہے تو عجیب سی بات، مگر سچ یہی ہے کہ میں آج تک آپ کی کوئی شبیہ اپنے تصور میں نہیں لا سکا۔ آخری بار جب میں آپ سے ملا تھا تو اس وقت میری عمر شاید 9-10 سال تھی، اور آج میں 25 سال کا ہو چکا ہوں، اس نے جتانے والے انداز میں کہا، اور راجہ طارق محمود کے چہرے پر تاریک سائے کی طرح کوئی احساس آ کر گزر گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنے بیٹے کی صاف گوئی پر مسکرا دیے تھے۔ تم شکایت کرنے میں حق بجانب ہو، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہاری یہ شکایت بھی دور ہو جائے گی۔ تب شاید تم اس مصلحت کو بھی سمجھ سکو گے کہ میں 15 سال تک اپنے بیٹے سے کیوں نہیں مل سکا۔ ان کے لہجے میں کانچ سے ٹوٹ رہے تھے، اور وہ عجیب سے تاثرات کے ساتھ انہیں دیکھنے لگا۔ کچھ ایسا تھا ان کی شخصیت میں کہ وہ اپنے دل میں آنے والا ہر منفی خیال جھٹک کر اپنے اور ان کے درمیان رشتے کو سوچنے لگا۔ کتنی بڑی سچائی تھی ان کا رشتہ، کس قدر استحقاق تھا اس میں۔ وہ تمام عمر بھی ان سے دور رہتا، مگر اس نام کو اپنے نام سے جدا نہیں کر سکتا تھا، اس احساس کو دل سے نہیں نکال سکتا تھا جو ان کے گلے سے لگ کر پہلی بار اس نے محسوس کیا تھا۔ پھر بھی اس کے دل و دماغ میں کشمکش سی جاری تھی۔ وہ ایک بار پھر ان کی باہوں میں سمٹ کر اپنی تشنگی مٹانا چاہتا تھا، مگر دماغ نے بڑی شدت کے ساتھ اس امر کی نفی کی تھی۔ وہ اکسا رہا تھا،
25 साल तक जिस शख्स ने तुम्हें अपनी तवज्जो और मोहब्बत से महरूम रखा है, अब तुम उसके लिए अपने दिल में गदास मत पैदा करो। तुम आज उसके पास खुद चल कर आए हो, वो तुम्हारे पास नहीं आया। ये तो नज़रों का धोखा है। अब तुम्हारी उम्र धोखा खाने की नहीं। वो एकदम उठ खड़ा हुआ था। मैं आराम करना चाहूँगा। लहजा सपाट और आंखें बेतासुर थी। राजा तारिक महमूद भी उसके साथ खड़े हो गए थे। मगर इससे पहले कुछ खा लो। यकीनन तुमने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया होगा। नहीं, मूड नहीं है, उसने रुख मोड़कर कहा और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। उनकी नज़रें उसकी चौड़ी पुश्त पर जमी रह गई थीं। दरअसल हुआ यूं कि इससे पहले मुझे इतनी फुर्सत ही नहीं मिली कि मैं कायनात के सबसे हसीन रंग यानी वजूद ज़न के बारे में सोचता और किसी ख्याली पैकर को दिल का मेहमान बनाकर मोहब्बत जैसे जज्बे की आहट महसूस करता। मुझे फरागत मिली तो तुम्हारी आवाज़ सुन बैठा। पता नहीं क्या बात है तुम्हारी आवाज़ में कि मैं तुम्हें सुनने के बाद पहरों तुम्हें सोचता हूँ। तुम्हें देखने की ख्वाहिश में तुम्हारे कई स्केच बनाता हूँ और फिर मिटा देता हूँ। है ना दीवानगी कि जो मुझ जैसे प्रैक्टिकल माइंड और मेच्योर बंदे को ज़ेब नहीं देती। लेकिन मैंने सुना है जब अक्ल दिल की पासबानी से गाफिल हो जाए तो ऐसे ही हाथ से रूनुमा होते हैं जो ज़िंदगी में रंग ही रंग भर देते हैं। उसके हाथ बड़ी रवानी से कीबोर्ड पर चल रहे थे। जिंदगी में पहली दफ़ा किसी को इतनी तफसील से ईमेल कर रहा था और यकसुई का यह आलम था कि मोबाइल शोर मचा मचा कर खामोश हो गया था। सामिया ने यूं ही अंदर झांका तो हैरानी से साइड टेबल पर पड़े मोबाइल और फिर अपने भाई को देखा। महवियत बरकरार थी। वो आदत से मजबूर होकर अंदर चली आई। भैया जाने ये मोबाइल कब से बज रहा है और आप हैं कि दुनिया और माफिया से बेखबर बैठे हैं। उसने आकर कंधा हिलाया तो खजीमा का इर्तकास टूटा। डियर सिस्टर, दुनिया और माफिया से बेखबर तो पहले बैठे थे। अभी तो हम होश में आए हैं। बस जरा जोश में आने दो। एक नई तारीख लिखी जाएगी इस घर में। वो मिजाजन शौक था और इस वक्त तो अंग अंग से सरशारी झलक रही थी। सामिया ने कदरे हैरानी से उसका चेहरा देखा, जहां मजाक नहीं कर रहा कि वाज़ेह तहरीर दर्ज थी। वो मुतजस्सिस से अंदाज में उसके सामने पैड पर टिक गई। भैया जानी खैर तो है। वो खुजैमा आदिल की सबसे छोटी और लाडली बहन थी। शोखी और शरारत में उससे 2 हाथ आगे। कुछ खुजैमा की तरफ से रियायत मिली हुई थी, इसलिए अमूमन काम के वक्त उसके कमरे में आकर बिला वजह की कहानियां शुरू कर देती। इस वक्त भी शाम की चाय के लिए उसकी पुकार पड़ने वाली थी, लेकिन उसने भाई के रिलैक्स मूड का फ़ायदा उठाते हुए अंदर पनाह ले ली थी। तुम फारिग हो या फिर फरार हो, वो भी सब समझता था। ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए उसकी चाल की दाद दी। मैं इस वक्त फारिग ही हूँ और देखें आपकी टेबल का क्या हशर हो रहा है। लाएं ठीक कर दूँ। वो फुर्ती का मुजाहरा करने लगी। इसके बाद कपड़े प्रेस करने हैं और हाँ, आज अपने ही हाथों से कॉफ़ी पिलाओगी। खुजैमा ने दुखती रग पर हाथ रख दिया था। भैया जानी कपड़े प्रेस करने के लिए मासी की बेटी को सिर्फ आपकी वजह से रखा है और आप हैं कि इस सहूलत का फ़ायदा उठाने के बजाय मुझ गरीब पर जुल्म सितम करते रहते हैं। उसने मुंह बसोरा। बाई द वे, आप क्या कर रहे हैं? कौन सी तारीख लिखने जा रहे हैं? अचानक ही उसका तजस्सुस जागा। बच्चों को बताने वाली बात नहीं है। भैया, उसने एहतजाजन ज़रा बुलंद आवाज़ में पुकारा और बेड पर चढ़कर बैठ गई। आखिर आप कब तक मुझे बच्चा समझते रहेंगे? मैट्रिक के पेपर्स दिए हैं मैंने इस साल। मैट्रिक किया तो नहीं है ना? चलो पहले मैट्रिक कर लो, फिर बात करेंगे इस मौजू पर। तुम्हारे मैट्रिक होने तक शायद यहाँ से भी जवाब आ ही जाए। वो एक बार फिर कीबोर्ड की तरफ मतवज्जा हो चुका था। चेहरे पर बड़ी शरीर सी मुस्कुराहट मचल रही थी। सामिया ने भी तहैया कर लिया था। पासवर्ड मालूम करके पहली फुर्सत में इस रात से पर्दा उठाएगी जो मॉनिटर के सीने में मकीद हो चुका था। खुजैमा आदिल। उसने ज़ेरे लब ये नाम दोहराया और फिर बेइख्तियार हंसती चली गई। खौला, खैरियत तो है? बैठे बैठे हंसी के दौरे तो उसे अक्सर पड़ते थे, लेकिन इस वक्त चूंकि निगाहों का मरकज़ मॉनिटर स्क्रीन थी, इसलिए मारिया ने सोचा शायद कोई अच्छा सा लतीफ़ा पढ़ लिया है। इधर आ, पढ़, कितना ज़बरदस्त लिखा है किसी ने। उसने मारिया को पुकारा तो वो किताबें छोड़ छाड़ कर उसके पास आ गई। जो जो खुजैमा आदिल की तवील ईमेल पर नज़रें दौड़ रही थीं, उनकी दिलचस्पी और शौक का आलम बढ़ रहा था। अरे ये तो कोई राइटर है या पागल है? अब इतने रफ कमेंट्स तो ना दो, क्या पता उसने जो लिखा हो वो सही हो। मारिया को फ़ौरन खुजैमा आदिल से हमदर्दी हो चली थी, बल्कि उसे उन तमाम लोगों से हमदर्दी हो जाती थी जो एफएम के लिसनर्स थे और खौला का प्रोग्राम ज़ोक व शौक से सुनते थे। खौला की आवाज़ का जादू सर चढ़कर बोलता था। बला की दिलकशी थी उसके लहजे में, और वो अपने हॉस्टल के रूम में बैठकर इंटरनेट के ज़रिए रेडियो एफएम के लिए ये प्रोग्राम करती थी।
उन लम्हात में मारिया सारे काम छोड़कर कमरा लॉक करके बाहर निकल जाती ताकि साउंड का प्रॉब्लम ना हो। ओल जलोल से होलिये में बैठी खोला की आवाज का ताजगी भरा एहसास और पसे पर्दा म्यूजिक की तान सुबह की सारी दिलकशी अपने अंदर समेटे हुए थी, और वो 2 घंटे का प्रोग्राम करने के बाद भागती दौड़ती अपनी क्लास में पहुंची थी। 9:15 बजे सर आलम की क्लास शुरू होती थी और खोला को अपनी सीट तक पहुंचने में 9:30 बज ही जाते थे। खोला, आपको वक्त की अहमियत का एहसास कब होगा? ये सवाल उससे अक्सर पूछा जाता और वो महज सर झुकाकर रह जाती। ये अलग बात कि मारिया का दिल चाह रहा होता कि जल्दी से उठकर बता दे। मोहतरमा, 7 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी होते हैं तो उठकर बैठ जाती हैं। अब भला आसान थोड़ी है रेडियो पर बगैर चाय पानी के मॉर्निंग शो करना। ये कमाल तो सिर्फ खौला कमाल का ही हो सकता है। खाला जान, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था, वो बेहद मसरूर लहजे में उन्हें बता रहे थे, और दूसरी तरफ वो उनकी बेताबी पर बस मुस्कुरा कर रह गई थी। तुमसे मिलकर खुश हुआ या नहीं खाला जान? वो शायद हैरान है और कुछ उलझ भी गया है। आपने उसे कुछ भी नहीं बताया था। अगर बता देती तो क्या आता? मैंने उसे यूं ही अपने किसी रिश्तेदार का हवाला दिया था। अब तुम्हारा काम है उसे मनाना। इतना तो हक बनता है ना उसका भी, वो तुमसे अपनी खफगी का इजहार करे। खाला जान, मुझे ये भी मंजूर है, वो मेरे पास रहेगा तो मैं मना लूँगा। वो बहुत बचकाना अंदाज में अपनी बेचैनी का इजहार कर रहे थे। बहुत ज्यादती की तुम माँ बाप ने उसके साथ, लेकिन वक्त हर दर्द का मुदावा होता है। बड़ा मगन और पुरसुकून सा रहता है मेरा बेटा। उनके लहजे से उस वक्त सिर्फ और सिर्फ औलाद की मोहब्बत छलक रही थी। आपने उसे बता दिया कि अब वो यहीं रहेगा मेरे पास? नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मेरे ख्याल में वो तुम्हारे करीब रहेगा तो तुम बेहतर तौर पर उसे वहां रहने के लिए आमादा कर सकोगे। पता है, जितना नरम खू है उतना ही जिद्दी भी। वो बेसाख्ता गहरी सांस लेकर रह गए। जिद्दी माँ का बेटा जो हुआ। खाला जान, आप उसे समझाएं ना, वो जिद्दी है तो क्या हुआ? पाला तो उसे आपने है, जिंदगी को गुजारने के गुर तो आपने सिखाए हैं ना। राजा तारिक महमूद ने अनजाने में उनके जख्मों को छेड़ दिया था। उन्होंने बेटी से मोहब्बत भी की थी और तरबियत में कोई कसर भी नहीं छोड़ी थी, फिर भी एक बेनाम सा कर्ब उनके रगों पे में दौड़ने लगा था। तारिक, माँ तो मैं उसकी भी हूँ और तुम्हारी भी, मगर आज भी अपनी तरबियत पर शर्मिंदा होती रहती हूँ। उस लम्हे उनका बेलचक लहजा गहरे तासुफ में डूबा हुआ था। खाला जान, हमारी किस्मत में अगर ये सब लिखा था तो फिर किसी बंदा बशर का क्या दोष? आपने तो हमारी भलाई ही चाही। ये तो किसी को भी नहीं पता होता कि किसी फैसले के हतमी नताइज क्या होंगे। हाँ, अगर हम किस्मत को भी दोष ना दे सकें तो फिर ये पछतावे हमें एक दिन भी ना जीने दें। चलो जाओ, जाकर अपने बेटे से बातें करो। मोहब्बत का मान दोगे तो खुद ही तुम्हारे गले से आ लगेगा। गले से तो वो लगा था, मगर मैं जानता हूँ वो एक बेइख्तियारी फेल था। रस्मन और रिवाजन ही सही, उसने उनके खुले बाजुओं की लाज रख ली थी। ठीक है खाला जान, आपसे फिर बात करूँगा। वैसे भी आपके आराम का वक्त है। मेरा बेटा अभी तो अपने कमरे में ही है, उसके इंतज़ार में भूखा बैठा हूँ। उन्होंने इजाज़त चाही। वो सिर्फ सब्जी खाता है, दूध मक्खन घी भी देहातियों की तरह शौक से खाता है, और ज़्यादा मिकदार में। अगर ज़िद में माँ पर गया है तो कुछ आदतें बाप की भी ली होंगी ना, उन्होंने बेसाख्ता कहा। आदतें तो खैर सारी अच्छी हैं और ज़िद्दी तो तुम भी कम नहीं थे। लेकिन खाला जान, मेरी ज़िद तो बहुत बेज़रर सी होती थी। जहाँ दूसरे की तकलीफ़ का एहसास होता, फ़ौरन अपनी ज़िद से दस्तबरदार हो जाता। याद है ना आपको? मुझे सब याद है। जाओ, जाकर खाना खाओ और उसे भी खिलाओ। शफकत भरी इस तनबीह के साथ वो फ़ोन बंद कर चुकी थी, और राजा तारिक महमूद की समाअतों में उनकी आवाज़ अभी तक गूंज रही थी। जितना नरम खू है उतना ज़िद्दी भी। वो कमरे में बिखरी हुई अपनी चंद चीज़ें समेटकर उनके पास आया था। ब्लू जीन्स पर ब्लैक हाई नेक जर्सी में उसका दराज सरापा बेहद नुमाया लग रहा था। उन्होंने एक भरपूर नज़र उस पर डाली और अपने सामने बैठने का इशारा किया। वो कदरे तकल्लुफ़ से बैठकर बिला तमहीद ही गोया हुआ। मैं जाना चाहता हूँ, सुबह मुझे हेड ऑफिस में हाज़िरी देनी है और यहाँ से रास्ता बहुत तवील है। और अगर मैं तुम्हें ना जाने दूँ साहबजादे, उनके अंदाज में महसूस किया जाने वाला इस्तेहकाक था। मेरे ख्याल में आप मुझे रोकने का इख्तियार नहीं रखते। महज साहिबजादा कह देने से इस रिश्ते की तायद नहीं हो जाती। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया था और अपनी मर्जी से जा भी सकता हूँ। वो ज़रा भी मरूब ना हुआ। बहुत खूब। क्या दुनिया का कोई कानून हम दोनों के रिश्ते की हकीकत को झुटला सकता है? वो मबहम से अंदाज में गोया हुए। मुझे दुनिया के कानून से क्या लेना देना जब मेरा दिल ही कबूलियत पर आमादा नहीं। वो दो टोक अंदाज में कहकर उठ खड़ा हुआ था। चेहरे पर हनूज अजनबियत थी।
اس کے انداز سے محظوظ ہوتے ہوئے اس کے قریب چلے آئے۔ اس لمحے ان کی آنکھوں میں بڑی والہانہ چمک تھی۔ ان کے خوبرو بیٹے کا وجود کسی دل فریب خوشبو سے مہک رہا تھا۔ وہ خود بھی قیمتی اور منفرد خوشبو کے دلدار تھے۔ بے ساختہ پوچھ بیٹھے، کون سی خوشبو استعمال کرتے ہو؟ عاشر، جو ان کی قربت میں جذبت سا ہو رہا تھا، ایک بالکل غیر متوقع سوال پر بلا ارادہ مسکرا دیا۔ میری پسند بدلتی رہتی ہے، اس نے سراسر جھوٹ بولا تھا۔ میں برسوں سے ایک ہی خوشبو استعمال کر رہا ہوں۔ وہ یہ نہ بتا سکے میں برسوں سے جو خوشبو استعمال کر رہا ہوں وہ تمہاری ماں کو بے حد پسند تھی، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہر بار اسے منتخب کر لیتا ہوں۔ پھر مجھے اجازت؟ نہیں، صبح تمہیں ڈرائیور چھوڑ آئے گا اور تمہیں اندازہ ہو جائے گا جس راستے کو تم طویل سمجھ رہے ہو وہ اتنا ہے نہیں، طوالت تو محض دور رہنے کا بہانہ ہے۔ میں آپ کی آخری بات سے متفق ہوں، مگر میں متفق نہیں ہوں، میں تمہیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہوں، انہوں نے رسان سے کہا۔ ایک بار پھر آپ مجھ پہ اپنا فیصلہ مسلط کر رہے ہیں۔ وہ کوشش کے باوجود تلخ نہ ہو سکا۔ بس میں اپنی خواہش کی تکمیل چاہتا ہوں۔ اور میری خواہش؟ اس کی کشادہ پیشانی پر بے شمار شکنوں کا جال بن گیا تھا۔ اوکے، میں انتظار کروں گا جب تمہاری خواہش تمہیں مجھ تک لے آئے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں پر رہو۔ تمہارا گھر ہے، اب اس گھر کو بھی تمہاری ضرورت ہے۔ میں ہمیشہ یہاں نہیں ہوتا، بزنس کی نوعیت ایسی ہے کہ بمشکل چند مہینے کے چند دن یہاں گزار پاتا ہوں۔ ساری جاگیر نوکروں کے رحم و کرم پہ ہوتی ہے۔ والی وارث تم ہی ہو، آج خیال نہیں کرو گے تو کل پچھتاوا ہوگا۔ والی وارث؟ وہ بہت حیران ہو کر پوچھ رہا تھا۔ جہاں تک میرے علم میں ہے آپ کی 2 عدد بیٹیاں بھی ہیں۔ میں ان کے حصے کے کاغذات تیار کروا چکا ہوں، وہ یہاں کی پراپرٹی میں حصے دار نہیں ہے۔ اوہ، اس نے لب سکیڑے۔ مگر مجھے اس سب کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک آج تک میں نے اپنی ضرورتوں کے لیے آپ پر انحصار کیا ہے، مگر اب میں انڈیپینڈنٹ ہو چکا ہوں، میں اپنا بوجھ اٹھا سکتا ہوں۔ ان کے سامنے اس کے استقلال میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، میں تمہیں تمہارا حق دینا چاہتا ہوں۔ تم لاکھ مجھ سے متنفر سہی، مگر میں نے ہمیشہ اپنے فرائض ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس بار ان کا لہجہ تند تھا، اس کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ لب و لہجہ، یہ انداز 9-10 سال کے بچے کو تو متاثر کر سکتے ہیں، مگر میں نے بہت کم عمری میں زندگی کو اتنے قریب سے دیکھ رکھا ہے کہ اب اس طرح کی خوابناک باتیں مجھے مروب نہیں کر سکتی۔ آپ نے اپنے فرائض ضرور ادا کیے ہوں گے، مگر میری ضروریات روپے پیسے سے ہٹ کر بھی تھیں، اور اس معاملے میں میری ماں اور میرے باپ دونوں نے اپنی اپنی ذمہ داریوں سے انصاف نہیں کیا، تو میں کیسے ان کے لیے باعث اطمینان ہو سکتا ہوں؟ اس کی سیاہ آنکھیں بے تاثر تھیں اور لب میں کان کی انداز میں ہل کر ایک دوسرے میں پیوست ہو چکے تھے۔ بیٹے، تم کچھ بھی کہہ کر اپنے اور میرے رشتے کی حقیقت سے منکر نہیں ہو سکتے۔ پتہ نہیں آپ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں، یہ رشتے ناطے سب کتابی باتیں ہیں سر۔ آپ تو کامیاب بزنس مین ہیں، آپ کو اس طرح کی باتیں سوٹ نہیں کرتی۔ وہ اس لمحے کتنا کٹھور بن چکا تھا، اپنی اس کیفیت پر خود بھی حیران تھا۔ بہت ضدی ہو، مگر یہ یاد رکھنا میں تمہارا باپ ہوں۔ پتہ نہیں کیوں اس کی کسی بھی بات پر غصہ ہونے کے بجائے وہ محظوظ ہو رہے تھے۔ اسے بغور سنتے ہوئے ان کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جو عاشر عباس کو تاؤ دلانے کے لیے کافی تھی۔ وہ انہیں بھرپور طریقے سے نظر انداز کرنا چاہتا تھا، اس لیے رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں آپ سے بحث نہیں کروں گا، نانوں نے مجھے یہاں آنے کے لیے کہا تھا اور میں صرف ان کے حکم کی تعمیل میں بغیر سوچے سمجھے چلا آیا۔ میں نے تو ان سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اچانک ہی انہیں اس جزیرے پر رہنے والے رشتے دار کیوں یاد آ گئے۔ دراصل میں ان سے بھی بحث نہیں کرتا۔ بہرحال میرا یہاں آنا اور آپ سے ملنا محض اتفاق ہی تھا۔ آپ کی توقع جو بھی ہو، میں اس پر پورا نہیں اتر سکتا۔ اس نے 2 ٹوک انداز میں کہہ کر باہر کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ راجہ طارق محمود کے چہرے پر بے نام سا ملال پھیل گیا تھا۔ انہوں نے زندگی میں بہت کچھ کھویا تھا، مگر بیٹے کی سرد مہری نے سب سے بڑے خسارے کا بوجھ ان کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ وہ عمر کے اس حصے میں بھی توانا اور چاق و چوبند تھے، مگر آج انہیں لگ رہا تھا جیسے 10 سال کا فاصلہ ایک لمحے میں طے کر لیا ہو۔ وہ گرنے کسی انداز میں صوفے پر بیٹھ گئے۔ عاشر کے قدموں کی آہٹ بھی فضا سے معدوم ہو چکی تھی۔ وہ یقیناً راہداری سے اپنے کمرے کی طرف مڑ چکا تھا۔ وہ ریڈیو کیا سنتا، اسے تو اب تک کی زندگی میں سر کھجانے کی فرصت نہیں ملی تھی۔ نفاست پسند طبیعت کے سبب ابھی تک اس کی نوبت بھی نہیں آئی تھی۔ اس کا تو اس نے وہم و گمان بھی نہیں کیا تھا۔ جو لوگ ریڈیو FM کے لسنرز تھے، وہ تو ضرور RJ DJ لوگوں سے متاثر ہوتے تھے، مگر اس کا تو اس چیز سے دور دور تک بھی واسطہ نہ تھا، اور کل تک تو وہ صرف موٹر سائیکل سوار تھا، اس لیے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک آواز کا دیوانہ ہو جائے گا۔
یہ دیوانگی تو اس برانڈ نیو کار کی عنایت تھی جو کار فائنینسنگ اسکیم کے نتیجے میں اس کی زندگی کا حصہ بنی تھی۔ ہر مہینے معقول آمدنی والی جاب حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنی ذات کے لیے پہلی عیاشی یہی کی تھی جو اس کے گھر والوں کے لیے بھی اتنی ہی سود مند تھی جتنی کہ اس کے لیے۔ ابا کی یونیورسٹی سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ وزٹنگ فیکلٹی سے وابستہ تھے اور اس نے صبح صبح انہیں یونیورسٹی ڈراپ کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ ایک دن ہوا یہ کہ ابا ہی ریڈیو ٹیوننگ کرتے ہوئے خبروں کے ایک پروگرام پر رک گئے۔ BBC کے کسی نیوز کاسٹر کی آواز لگ رہی تھی۔ FM کی فریکوینسی پر اس طرح کا نستعلیق لب و لہجہ ان کی حیرت تو لازمی تھی۔ ویسے بھی وہ BBC ریڈیو کے شائق تھے۔ اب گاڑی میں بیٹھ کر ان کی مزید تسلی تشفی ہو جاتی۔ اس لمحے بھی وہ گاہے بگاہے تبصروں اور تجزیوں کے اس پروگرام کی طرف سماعت مرکوز کر لیتا، مگر توجہ مکمل طور پر نئی گاڑی کی پر احتیاط ڈرائیونگ کی طرف ہوتی۔ اس دن بھی ابا اپنی پسند کا پروگرام سن کر آف کے بٹن پر ہاتھ رکھنا ہی چاہتے تھے کہ ایک خوشگوار سی آواز بڑے منفرد انداز میں صبح بخیر کہتے ہوئے ان کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ ابا نے آف کے بٹن سے ہاتھ ہٹا دیا اور وہ بھی مکمل اس آواز کی طرف متوجہ ہو گیا۔ صبح کی بھرپور تازگی اپنے اندر سمیٹے اس آواز میں کوئی تو بات ایسی تھی کہ ان دونوں نے یہ پروگرام سننا شروع کر دیا۔ دل کو ناگوار لگنے والی ہر وہ چیز، چاہے وہ کیفیت ہو یا رویہ، پہلے بری لگتی ہے، لیکن ہم سب کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ان برائیوں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ایک بار ضرور اس برائی کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، مگر پھر اپنا حوصلہ کھو دیتے ہیں۔ اور ہوتا یوں ہے کہ وہ بلا توقف اور بے حد رواں لہجے میں بول رہی تھی، FM کے مخصوص انداز سے ہٹ کر۔ ابا نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ وہ بھی قائل ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے تعارف کے ساتھ یہ کہا کہ وہ FM کی فریکوینسی پر آپ سے مخاطب ہے، لیکن ہوسٹن اسٹوڈیو سے تو وہ مزید دلچسپی کے ساتھ اس کا پروگرام سننے پر مجبور ہو گئے۔ اس کا رواں لہجہ، اس کی شین کاف سے درست اردو اور ٹھہرا ہوا انداز گفتگو، ہر چیز اپنی جگہ دلچسپ اور ستائش کا محور تھی۔ اس نے اپنا نام خولا کمال بتایا تھا، اور یہ تو کمال ہی ہو گیا تھا کہ سفر کے اختتام پر یونیورسٹی کی رنگ برنگی دنیا کو ایک نظر ٹھہر کر دیکھنے والا خزیمہ اس کی آواز کے زیر و بم میں اس قدر مگن تھا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلا، اور وہ گاڑی کو پھولوں بھری روش کے ساتھ ساتھ یو ٹرن پر بھی ڈال چکا ہے۔ ابا نے جانے کب اللہ حافظ کہا تھا، اسے تو بہت ساری باتیں یاد رکھنی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، ہمیں زندگی میں ہر موڑ پر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، اور ہر نیا سمجھوتا پہلے سمجھوتے سے شدید تر ہوتا ہے۔ دراصل ہوا یہ تھا، ہم نے پہلا سمجھوتا اس وقت کیا تھا جب ہم اس دنیا میں آئے تھے۔ دیکھیں نا، وہ گھر، وہ لوگ ہم نے خود منتخب نہیں کیے تھے۔ وہ ان کے ہونے کو بہت اعتماد کے ساتھ رد کر آیا تھا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ نیند نہیں آ رہی تھی۔ کروٹیں بدل بدل کر تھک گیا تھا۔ بستر پر گویا کانٹے اگائے تھے، حالانکہ یہ بستر بھی راجہ ہاؤس کے نرم گرم بستر کی طرح پرسکون تھا۔ چونکہ وہ پہلی بار اس شہر میں آیا تھا، جاب کے ابتدائی دن تھے، اس لیے آفیسرز ہاؤس میں بھی چیزیں بڑے اعتماد کے ساتھ اس کے استعمال کے لیے پیش کی گئی تھیں، تاکہ وہ موسم اور حالات کی سختی سے خوش اسلوبی سے نبٹ سکے۔ ہواؤں میں خنکی گھلنے کے بعد رات تو ویسے بھی ان علاقوں میں ٹھنڈی ہو جاتی تھی، اور وہ تو گرمیاں انجوائے کرتا تھا۔ موسم بدلنے کی اطلاع سب سے پہلے اس کے کمرے سے ملتی تھی، جہاں گرم کمبل بیڈ کی پائنتی پر رکھا ملتا تھا۔ نہانے کے لیے تو وہ گرمیوں میں بھی گرم پانی کا استعمال کرتا تھا۔ اتنے دنوں سے وہ یہاں پر بالکل بھی تو بے سکون نہیں ہوا تھا، مگر آج دوپہر میں راجہ ہاؤس سے واپس پلٹنے کے بعد سے یہ فضا بہت بوجھل محسوس ہو رہی تھی۔ راجہ طارق محمود، یہ نام اس کی سماعتوں کے لیے نیا تو نہیں تھا، اور ماضی میں اس نام سے اس کی دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات کسی فارم میں والد کا نام لکھتے ہوئے وہ ایک لمحے کو سوچ میں پڑ جاتا کہ ان کا پورا نام کیا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ نانی کی تربیت میں کمی کے باعث وہ اپنے ماں باپ سے غافل ہو گیا تھا، لیکن ایسا ضرور تھا کہ ان کی بھرپور تربیت کے باعث اس کی شخصیت میں کوئی تشنگی، کوئی جھول باقی نہیں رہا تھا۔ اس نے بہت کم عمری میں حقائق کو تسلیم کر لینے کے بعد تمام غیر اہم چیزوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی۔ ماں باپ کے درمیان رشتہ برقرار کیوں نہیں رہ سکا، وہ سوچتا تو بہت الجھ جاتا۔ اسی لیے نانی کی اس بات کو ذہن میں بٹھا لیا کہ بعض فیصلے قدرت اس لیے کرتی ہے کہ انسان کا ایک ایسی طاقتور ہستی پر اعتقاد برقرار رہے جو کن کہہ دے تو ہو جاتا ہے۔ بندے اور معبود کا وہ رشتہ برقرار رہے جس کی بنیاد ہی غائب پر یقین ہے۔ نانی بہت پڑھی لکھی ہوتی تو جانے آج کہاں اور کس اعلیٰ عہدے پر ہوتی، مگر بحیثیت خاتون خانہ بھی انہوں نے بڑی بھرپور اور جد و جہد سے پر زندگی گزاری تھی۔
تمام غیر اہم چیزوں کو سوچ سمجھ کر نظر انداز کرنے والا عاشر عباس حیرت انگیز طور پر آج ایک عام سی بات کو لے کر جاگ رہا تھا۔ وہ راجہ طارق محمود کو سوچتے ہوئے جاگ رہا تھا، اور اس کے جاگنے کی وجہ راجہ ہاؤس نہیں بلکہ بڑے تمطراق سے نظر آنے والا وہ شخص تھا جس کی شخصیت کے سحر سے بچ نکلنا اتنا آسان نہیں تھا، اور وہ تو پھر ان کا بیٹا تھا۔ کہیں نہ کہیں تو دل نے سرکشی کرنے کی ٹھان ہی لی تھی۔ دل تو ازل سے نادان ہے، اس نے عقل کا سہارا لیا تو پتہ چلا وہاں سے بھی مدد کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ لا یعنی باتوں کو سوچتے ہوئے اسے جانے کب نیند آ گئی تھی، اس لیے آنکھ کھلی تو سورج کی تیز کرنیں کھڑکی کے راستے اندر تک راستہ بنا چکی تھی۔ اس نے بستر سے چھلانگ لگائی اور واش روم کی طرف دوڑ لگا دی۔ آفس سے دیر ہو چکی تھی اور آج اسے اپنی ٹیم کے ساتھ چیڑ کے جنگل کا سروے بھی کرنا تھا، جہاں گزشتہ ہفتے آگ لگ جانے کے باعث کافی نقصان ہو چکا تھا۔ جنگلات میں لگنے والی آگ تخریب کاری کا نتیجہ بھی ہو سکتی تھی۔ اسی امکان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بغور اس علاقے کا معائنہ کرنا چاہتا تھا۔ مختصر سا شاور لینے کے بعد وہ بالکل فریش تھا۔ ناشتے کا ارادہ فی الحال ترک کرتے ہوئے اس نے گاڑی آفس کے راستے پر ڈال دی۔ رات کے مقابلے میں دوپہر کا استقبال کرتی یہ صبح خاصی پرحدت ہواؤں کی وجہ سے ذرا بھی خوشگوار محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ خنکی کے ساتھ خشکی بھی تھی۔ موسم کے کتنے رنگ تھے وہ خود بھی وضاحت کرنے سے قاصر تھا۔ آفس میں تیار ٹیم نے اس کا استقبال کیا تھا، چونکہ اس نے یہاں آتے ہی لوگوں پر اپنی اصول پسندی اور کام سے لگن والی شخصیت کو ثابت کر دیا تھا، اسی لیے اب اس کا مثبت نتیجہ سامنے آ رہا تھا۔ جنگلات کا باقاعدہ سروے آج اس کا پہلا تجربہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ٹیم بھی بہت ایکسائٹڈ تھی۔ وہ اس شہری بابو کو نت نئی معلومات فراہم کرنے کے حوالے سے زیادہ مستعد نظر آ رہی تھی۔ ایک معصوم سے کلرک نے تو اطلاع بھی فراہم کی تھی کہ اس جنگل میں کسی چڑیل کا مدفن بھی ہے۔ اکثر رات گئے اس جگہ سے بھیانک سی آوازیں آتی ہیں۔ یقیناً اس چڑیل کو تمہارے کسی نانا دادا نے مارا ہوگا۔ اور کیا صاحب، میرے نانا تو شیر سے کشتی کرتے تھے۔ وہ حد سے زیادہ مرعوب تھا۔ عاشر نے اس کی سادگی پر محض مسکراتے ہوئے پروگرام کو حتمی شکل دی تھی۔ جونیئر کلرک شکیل کا کہنا کچھ ایسا غلط بھی نہیں تھا، کیونکہ چیڑ کا یہ گھنا جنگل مدتوں سے لوگوں کے لیے خوف اور دہشت کی علامت بنا ہوا تھا۔ ہواؤں کی سرسراہٹ میں پتوں کی سائیں سائیں ملتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی ذی روح اپنے دکھوں پر بیان کر رہا ہو۔ کبھی شاخ پر بیٹھا عقاب اونگ آنے پر سنبھل کر پھڑپھڑاتا تو یوں لگتا جیسے پورا جنگل توپ کے دہانے پر ہو۔ عاشر عباس تو وہاں پہنچ کر ایک لمحے کو دم بخود سا رہ گیا۔ فطرت کی صنائی ہرے رنگ کی صورت پورے ماحول پر سحر طاری کر رہی تھی۔ اپنی ہی آواز کی بازگشت اور جنگلی درندوں کی چنگھاڑ سے دل اچھل کر حلق میں ضرور آتا، مگر پھر نیچر کو اپنی دسترس میں کرنے کا تجسس ہر قسم کے خوف پر غالب آ جاتا۔ اس کے اسسٹنٹ کا خیال تھا، یہاں لکڑی غیر قانونی طور پر فروخت بھی ہوتی ہے۔ لوگ بغیر اطلاع اور اجازت کے درخت کاٹنے کے بعد ہرجانہ بھی ادا نہیں کرتے۔ صرف ایک شخص ہے جو اصولوں میں کھرا ہے۔ میں نے ہمیشہ اسے لکڑی کی قیمت زیادہ بتائی اور وہ ادا کر کے چلتا بنا۔ سرمد آزاد اور رطب اللسان تھا۔ عاشر نے یوں ہی پوچھ لیا، وہ کون ہے؟ راجہ طارق۔ ان کے گھر میں استعمال ہونے والی لکڑی اسی جنگل سے گئی ہے۔ سال کے 12 مہینے باہر رہتا ہے، مگر گھر ایسا بنوایا ہے جیسے وائٹ ہاؤس۔ امیر ہے مگر عیاش نہیں۔ سرمد آزاد کو یہ موضوع حد درجہ پسند آیا تھا، مگر عاشر عباس کی سوئی راجہ طارق سے ذرا آگے کھسک کر اس بات پر آن رکی تھی کہ وہ امیر ہے مگر عیاش نہیں۔ اس نے ایک دفعہ اپنی مما کو نانی سے بات کرتے سنا تھا اور وہ کہہ رہی تھی، وہ عیاش آدمی ہے، دولت کے بل بوتے پر ہر برائی کو کرنے کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیتا ہے۔ کتنی عجیب بات تھی، مما بچپن سے ان کے ساتھ رہنے کے باوجود انہیں عیاش کہہ رہی تھی، اور یہ شخص جو انہیں سرسری جانتا تھا امیر بھی کہہ رہا تھا اور بھلا مانس بھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ تو ان کی ظاہری شخصیت سے بھی متاثر نظر آ رہا تھا۔ عاشر عباس نے انسنی کرتے ہوئے قدم آگے بڑھائے، مگر کوئی غیر مرئی طاقت تھی جو ان کو بھی سرکشی سے روک رہی تھی۔ وہ ہر پروگرام میں کسی نہ کسی سمجھوتے کی بات کرتی تھی۔ لسنرز، ہم پتہ نہیں یہی کیوں سوچتے ہیں کہ سمجھوتا محبت کی موت ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سمجھوتا محبت کو مضبوط کرنے، اس کو سمجھنے اور پرکھنے کے لیے وقت فراہم کرتا ہے، اور پھر اس وقت کی طلب کی بڑی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ آپ محبت کو از خود اپنا لیتے ہیں۔ محبت دراصل ایک عادت ہے، اور عادت کو پختہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ وہ بلا تکان بول رہی تھی اور خزیمہ ابا کے برابر بیٹھا گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے عجیب سی الجھن میں گرفتار ہو گیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا ان ساری باتوں کا جواب دے ابھی اسی وقت لائیو کال کے ذریعے،
یا پھر فوراً سے بیشتر ای میل کر کے، مگر یونیورسٹی کے راستوں پر دوڑتی بھاگتی گاڑی میں ایسا کوئی تجربہ ممکن نہیں تھا، وہ بھی ابا کے ساتھ۔ انہیں ڈراپ کر کے واپس پلٹا تو وہ اپنے پروگرام کو سمیٹ رہی تھی۔ اور فرینڈز، اندھیرے کتنے ہی گھور کیوں نہ ہو، اماوس کی رات بے شک طویل ہو، مگر سورج کو طلوع ہونے سے اور چاند کو چمکنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ قانون قدرت ہے کہ رات سے دن کا جنم ہوتا ہے، اور یہی دن ہمیں رات کی تاریکی سے نبرد آزما ہونے کی طاقت دیتا ہے۔ دن رات کے اسی تسلسل کا نام زندگی ہے۔ دونوں سے سمجھوتا کیجیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ ہوسٹن اسٹوڈیو سے۔ اس کے ساتھ ہی خزیمہ نے زوردار بریک لگائے تھے کہ آنکھوں کے بالکل سامنے بلی کا منا سا بچہ کسی کپڑے کے ربن سے الجھا ہوا تھا۔ یہ کھیل کافی دیر تک جاری رہ سکتا تھا، مگر خزیمہ نے نیچے اتر کر دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا اور بلی کے بچے کو فٹ پاتھ کا راستہ دکھا کر اپنی سیٹ پر واپس آیا، اور اتنی دیر میں پیچھے ڈھیر ساری گاڑیوں کی قطار نے باجماعت ہارن بجا کر ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا تھا۔ اور پھر شام کو اس نے فرصت پا کر آج کے دن کی مکمل روداد خولا کو لکھ بھیجی تھی، جس کے جواب میں وہ ذرا بھی متاثر نہیں ہوئی تھی۔ اٹس یور ڈیوٹی۔ اتنا مختصر جواب پا کر وہ سر سے پاؤں تک آگ بگولا ضرور ہوا تھا، مگر ہمت نہیں ہاری تھی۔ سمجھوتے پر اس نے اپنے دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کی تھی، اور اب وہ دلیلیں ڈھونڈ رہا تھا۔ سمجھوتا سیریز کامیاب ہو بھی سکتی تھی، مگر خولا کمال بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ مجال ہے جو کسی بات کا اثر ہوتا ہو۔ خزیمہ نے غصے میں آ کر سائن آف کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کا بالکل الگ انداز کا میسج اپنے ہونے کا احساس دلانے لگا۔ وہ ایک شعر تھا: محبتوں کے سفر پر ہیں گامزن جو لوگ، خدا کرے میں ان سب کو سرخ رو دیکھوں۔ پتہ نہیں اس نے یہ کس جون میں لکھ دیا تھا، مگر خزیمہ کے لیے یہی بہت تھا کہ اب وہ آہستہ آہستہ اس کی نیٹ فرینڈ بنتی جا رہی تھی۔ اس نے شاید اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ خزیمہ حد سے زیادہ مستقل مزاج، دوسرے لفظوں میں ڈھیٹ ہے، لیکن خزیمہ جب اس حقیقت سے آشنا ہوا تو سر پیٹ کر رہ گیا۔ خولا کمال سامیہ کی نیٹ فرینڈ بن گئی تھی، یہ حادثہ کیسے ہوا تھا؟ سامیہ کی شریر آنکھوں میں واضح طور پر درج تھا۔ بھیا جانی، ایک دن آپ سائن آف کرنا بھول گئے تھے، اس نے نظریں چرا کر اس قدر معصومیت سے کہا کہ وہ اپنا سارا غصہ ٹھنڈا ہونے پر افسوس میں مبتلا ہو گیا۔ پھر کیا؟ بس میں نے خولا کی آئی ڈی کو نوٹ کر لیا۔ صرف نوٹ کر لیا یا سب کچھ پڑھ لیا؟ نہیں بھلا، مجھے آپ کی میلز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے تو ایف ایم سنا تھا۔ اس کے بیانات خاصے مضحکہ خیز تھے۔ خزیمہ دل ہی دل میں ہنسا۔ سامیہ کا بھول پن کہیں نہ کہیں سے اود کر آ ہی جاتا تھا۔ دراصل وہ سب کچھ جان گئی تھی اور اب بھیا جانی کے عتاب سے بچنے کے لیے نت نئے بیانات کا سہارا لے رہی تھی۔ خزیمہ تھک ہار کر اپنی کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ تم آئندہ میرے کمرے میں نہیں آؤ گی۔ سوچ لیں، خولا کمال سے میری اچھی گپ شپ ہو گئی ہے۔ مائی فٹ گپ شپ؟ وہ بہت بیزی رہتی ہے۔ جی نہیں، وہ صرف یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، اس کا سبجیکٹ آرٹ اینڈ کلچر ہے، وہ ہاسٹل میں رہتی ہے، اس کی مما کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ایک اور سسٹر کشمالہ کمال ہے جو بی بی سی میں ہے۔ سامیہ نے حیرت انگیز طور پر جو معلومات فراہم کی تھیں وہ تو شاید خزیمہ مہینوں میں بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی عجیب و غریب انداز میں جلوہ گر ہوئی تھی۔ سامیہ قابلیت جھاڑنے کے در پہ تھی، مگر خزیمہ نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ بس کرو، مجھے بھی سب پتہ ہے۔ بھرم تو رکھنا تھا۔ بھیا جانی، آپ کو کچھ نہیں پتا، وہ تو آپ کو لفٹ بھی نہیں کروا رہی تھی۔ تمہاری بھول ہے بہنا، خزیمہ کو نظر انداز کرنا آسان نہیں۔ ہوسٹن اور کراچی میں بڑا طویل فاصلہ ہے، یہ مت بھولیے۔ راستے مختصر کرنے ہمیں آتے ہیں، پہلے دوست تو بنا لیں۔ اس نے 2 قدم پیچھے کھسک کر گویا منہ چڑھایا تھا۔ اگر بنا لیا تو میں بھابھی بنا لوں گی، وہ چہکی، اور خزیمہ نے تائیدی انداز میں سر ہلا کر گویا ہار مان لی تھی۔ آنکھوں میں اترنے والی چمک بڑی انوکھی سی تھی۔ سامیہ نے بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ میرے لیے زبردست ٹریٹ کا بندوبست کریں، سب ہو جائے گا۔ بھائی کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا بہنوں کی اولین ترجیح ہوتا ہے، سو وہ بھی اس وقت یہی کر رہی تھی۔ بھوکی ندیدی بلیک میلر، سوچ لیں، وہ کندھے اچکا کر بے نیازی سے بولی تو خزیمہ نے تھک ہار کر ہاتھ جوڑ لیے۔ منظور ہے سائیں بابا، بس ہمارا کام ہو جائے۔ تیرا کام ہو جائے گا بچہ، وہ ہنستی ہوئی دروازے سے باہر نکل گئی۔ خزیمہ نے ایک بار پھر بڑے کھلے دل کے ساتھ تسلیم کیا تھا کہ لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ ذہین ہوتی ہیں۔ سامیہ نے بے ضرر سی شرارت کر کے اس کے راستے ہموار کر دیے تھے۔ خولا کمال جو بھی تھی، جیسی بھی تھی، مگر بہت غیر محسوس طریقے سے اس کے معمولات کا حصہ بن گئی تھی۔
صبح اس کی باتوں سے محظوظ ہونا اور رات میں ای میلز سے لطف اٹھانا۔ صحیح معنوں میں اب وہ اپنی زندگی کے اس دلچسپ دور سے گزر رہا تھا جہاں سے کچھ لوگ بہت جلد بازی سے گزرتے ہیں اور ان کے ہاتھ سوائے تلخ تجربات کے کچھ نہیں آتا، مگر اس کا تو معاملہ برعکس تھا۔ زندگی کا وہ موڑ جہاں اسے ایک ساتھی کی ضرورت تھی، اس موڑ پر ٹھہر کر اس نے اپنے اطراف میں نظریں دوڑائیں تو کوئی نظر نہیں آیا تھا، لیکن یہ چند ہفتے پہلے کی بات تھی۔ آج اس موڑ پر ٹھہرنے کے لیے وقت نے اس کے ہاتھ میں امید کے جگنوں تھما دیے تھے اور وہ ان کی جگمگاہٹ سے خوب لطف اندوز ہو رہا تھا۔